अज़ीज़ तलबा तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी आज की ये नशस्त एक फ़िक्री नशस्त है और मोहतरम खुर्शीद नदीम साहब अगर आप टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, उसको देखते रहते हैं, तो उनके तारफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि वो जियो टेलीविज़न के मारूफ प्रोग्राम अलिफ़ के एंकर हैं। रोज़नामा जंग में मुसलसल कालम लिखते रहे हैं, आजकल PTV पे प्रोग्राम करते हैं और साथ ही साथ वो उस काम से जिससे आप आशना हैं उससे ज़्यादा काम वो फ़िक्री और समाजी तत्हीर का कर रहे हैं। ख़ुद अरबाब दानिश के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और दानिश व फ़िक्र के फ़रोग़ के लिए वो हमाजत मसरूफ़ रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ भरपूर तालियों से उनका यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में खैर मक़दम कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा, आज की ये तकरीब कोई सेमिनार नहीं है, किसी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताई सेशन नहीं है, जो कह लीजिए कि ये कोई रस्मी तकरीब नहीं है और इसमें हमने सलायाम भी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में नहीं दी। हमने डिबेटिंग सोसाइटी के दोस्तों को और शाहिद महनाज साहब को रिक्वेस्ट की कि जो फेसेस ऑफ द यूनिवर्सिटी हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाए। वो फेसेस जो अपनी शक्ल से ज़्यादा अपनी अक्ल की शिनाख्त रखते हैं, जिनकी अक्ल जो है, जिनकी बोलचाल, जिनकी गुफ्तगू, जिनके सोचने का अंदाज़ और सोचने की, समझने की, सीखने की जो सलाहियत है वो आम है। तो मैं आप सबका खैर मक़दम करता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के चुनिंदा लोग हैं और तवक्को करता हूँ कि आज के सेशन के इख्तिताम पे मेरा ये भरम कायम रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और समाज मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोगों के मजमूए का नाम होता है। मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग बाहम मिलकर ज़िंदगी गुजारें तो बहुत सारे मसाइल भी पैदा होते हैं। उन मसाइल को कैसे हल किया जाता है उसके बेशुमार तरीक़े और ज़राए मौजूद हैं। कहते हैं कि इंसान इब्लाग का हामिल जानवर है और उसमें अपने मसाइल को हल करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कम्युनिकेशन का है कि आप अपनी बातें, अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करें और इसके लिए डायलॉग कलीदी अहमियत का हामिल होता है। माशरों की तश्कील, तामीर और तत्हीर में डायलॉग बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारी आज की इस गुफ्तगू का मौजू भी डायलॉग ही है। किसी मौजू पर डायलॉग नहीं होगा, चूँकि आज हमारा पहला सेशन है और इसका तारफ़ भी अभी खुर्शीद साहब करवाएंगे कि वो इस तंजीम के ज़ेर एहतमाम ये कैसे करते हैं। हम बुनियादी तौर पे इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि आज अपने मेहमानों से ये जान सकें कि डायलॉग करने की ख्वाहिश के बावजूद हम लाहासिल डायलॉग बहुत करते हैं। तो हम डायलॉग कैसे करें कि डायलॉग कुछ के ज़रिए कुछ हासिल कर पाएँ। डायलॉग जो है वो हमारी बीमारियों की तशख़ीस की बजाय उसका इलाज साबित हो और हमें माशरे को बेहतर बनाने में मुआवन हो। तो बुनियादी तौर पर आज की गुफ्तगू का मौजू जो है वो भी डायलॉग है और डायलॉग के ज़रिए ही होगा, ये मोनोलॉग नहीं होगा। आज हम खुर्शीद साहब का जुमे का खुतबा सुनने के लिए यहाँ तशरीफ़ नहीं रख रहे। हम चाहते हैं कि हम उनके साथ अपने मसाइल शेयर करें और मैं आने से पहले उन्हें ये बता रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के लोगों की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि इस यूनिवर्सिटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। आप अपनी बातें बिला रोक टोक कह सकते हैं, आप अपना इजहार कर सकते हैं। हम किसी घुटन ज़दा माशरे में, किसी घुटन ज़दा माहौल में पड़ नहीं रहे। आपने अपने सवालों से
جو ہے خورشید صاحب کو اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ میں یہ آپ سے باتیں درست کر رہا تھا. آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی شرماہٹ کے انفارمل ڈسکشن میں جو ہے خود سے شامل ہونا ہے. آخر میں مجھے خوشی تب ہوگی کہ آپ خورشید صاحب کو کم اور خود کو زیادہ بولنے کا موقع دیں. میں سمجھوں گا کہ ہم ڈائیلاگ سیکھنے کے عمل میں کامیاب رہے. میں بلا تاخیر دعوت دوں گا محترم خورشید احمد ندیم صاحب کو کہ وہ آج کے حوالے سے اپنی افتتاحی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ عبدالرشید صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اگرچہ صلاح عام نہیں دی لیکن اس کے باوجود اتنے لوگ جمع ہوئے. میں سوچ رہا ہوں کہ اگر آپ ایک نفیر عام یہاں دیتے تو پھر یہ اجتماع ہمیں کسی اسٹیڈیم میں کرنا پڑتا. بہت خوشی ہوئی مجھے یہاں آ کر، اور یہ خوشی اصل میں حاصل ہے ان دو سابقہ ملاقاتوں کا جو آپ میں سے بعض لوگوں کے ساتھ یہاں اس یونیورسٹی میں رہیں. مجھے 2 دفعہ پہلے بھی یہاں آنے کا موقع ملا، اور غالباً اسی حال میں جب سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے حوالے سے ہم نے یہاں گفتگو کی، ہم نے بہت سارے صاحبان علم کو سنا. میں ان اجتماعات میں شریک ہونے کے بعد جو تاثر لے کے گیا وہ اصل میں آج یہاں میری تیسری آمد کا بنیادی محرک بنا. جو تاثر شیخ صاحب نے جس کا اظہار کیا، سچ ہی ہے کہ میرا تجربہ اور مشاہدہ بھی آپ کے بارے میں یہی ہے کہ گجرات یونیورسٹی خوش قسمتی سے وہ فورم ہے جہاں پر کوئی ایسی بات کہی جا سکتی ہے کہ جس سے اختلاف ممکن ہے، اور اختلاف کر کے بھی اپنی جان بچا کے جایا جا سکتا ہے. یہ ایک اعزاز ہے، یہ کریڈٹ ہے جو میں یہاں کے اساتذہ کو بھی دیتا ہوں اور آپ کو بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اس تعلیمی ادارے میں ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے جس میں اختلاف رائے کو کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا، اور جس میں اختلاف اور دشمنی میں فرق کو محسوس کیا جاتا ہے. یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیوں اس کی ضرورت پیش آئی کہ آپ سے ملاقات کی جائے، آپ سے بات کی جائے، آپ کے خیالات کو سنا جائے اور آپ تک اپنی عرض گزارش پہنچائی جائے. میں جمعے کا خطبہ تو نہیں دوں گا، لیکن اپنے سفید بالوں کا استحقاق استعمال کرتے ہوئے کچھ بنیادی گفتگو ضرور کروں گا، اور آپ کو امید ہے کہ آپ تحمل سے اس کو سنیں گی جیسے آپ اپنے کلاس روم میں سنتے ہیں. لیکن کلاس روم میں تو آپ سو بھی جاتے ہیں، یہاں میری درخواست ہوگی کہ جاگ کے سنیے گا جو کچھ میں آپ سے کہوں گا، اور یہ جمعے کے خطبے کی طرح طویل نہیں ہوگا، بہت مختصر انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا. ہم جس سماج میں جی رہے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں. بہت سارے ایشوز ہیں جس کا ہم کو سامنا کرنا پڑتا ہے. گھر سے چلتے ہیں، بازار سے گزرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، تعلیمی اداروں میں پہنچتے ہیں، کسی جگہ جاب کرتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں، کسی مندر میں، چرچ میں جاتے ہیں، کسی شادی کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں، تو ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم جب واپس آ کے گھر جب ہم آتے ہیں تو ہم کچھ تبصرے کرتے ہیں. آپ تو کرتی ہوں گی نا تبصرے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں دیکھو کیسا کر رہا تھا، فلاں یہ کر رہا تھا، دیکھو مسجد میں مولوی صاحب کبھی وقت پہ نماز نہیں پڑھاتے، یہ بازار میں اتنا ہجوم کیوں ہوتا ہے، یہ دیکھو ٹیچرز کلاس روم میں کیا کرتے ہیں. بہت سارے سوالات ہیں جو آپ ڈسکس کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اگر آپ غور کیجئے تو ان سوالات کے اندر اصل میں بہت سارے معاشرتی المیے چھپے ہوئے. آپ ان سوالات کو جمع کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم جس سماج میں جی رہے ہیں اس کی جو بعض خرابیاں ہیں وہ اصل میں ہمارے سوالات میں نمایاں ہو کر سامنے آ رہی ہیں. پھر ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ہم اخبارات پڑھتے ہیں، ہم رسائل پڑھتے ہیں، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، اور اپنا تقابل دوسرے معاشروں سے کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو کنٹمپریری سوسائٹیز ہیں، ویسٹ کی ہیں، ایسٹ کی ہیں، عرب کی ہیں، عجم کی ہیں، ہم اپنے ذہن میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک تقابل کر رہے ہوتے ہیں، رویوں کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ذہن میں کھچڑی سی پکتی رہتی ہے مسلسل. اگر آپ سوچنے والے ہیں، اور جیسا شیخ صاحب نے کہا کہ انسان تو ایک سوچنے والا اینیمل ہے، اگر سوچتا نہیں ہے تو پھر محض اینیمل ہے. تو اگر آپ سوچتے رہتے ہیں، اور یقیناً آپ سوچتے رہتے ہیں، تو ان سوالات کو کبھی ایڈریس کیا جانا چاہیے اجتماعی ماحول میں. جو آپ سوچتے ہیں وہ میرے علم میں آئے، جو میں سوچتا ہوں آپ کے علم میں آئے، اور پھر ہم مل کر یہ سوچیں
یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جن چیزوں پر ہم تبصرہ کرتے ہیں، جن باتوں کو ہم موضوع بناتے ہیں، ہم ان باتوں کے بارے میں کوئی ایسا سلوشن، کوئی ایسا حل دریافت کر سکیں کہ جس کے بعد ہمیں رہنمائی کے لیے کسی اور کی طرف نہ دیکھنا پڑے، اور ہمارے اپنے رویے جو ہیں وہ اس کا اظہار ہو جائیں ہمارے ان مسائل کا جن کی طرف ہم سوچتے رہتے اور غور کرتے رہتے ہیں۔ کب مسائل پیدا ہوتے ہیں انسانی سماج میں؟ اگر آپ غور کیجئے تو کب مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے مختلف سوچتے ہیں۔ اگر ہم سب ایک طرح سے سوچنے والے ہو جائیں، اگر ہمارے نتائج فکر میں ایک مطابقت پیدا ہو جائے تو مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ مسائل کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جب ہماری سوچ کا تفاوت، فرق شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف جانا چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں، مغرب کی طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ کے کہنے پہ میں بھی مشرق کی طرف چل پڑوں، یا آپ کے کہنے پہ، اب میرے کہنے پہ آپ بھی مغرب کی طرف چل پڑیں، تو پھر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوتا، پھر کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تو یہ ہے کہ جیسے ایک بھیڑ چال ہوتی ہے، آپ کو پتہ نا بھیڑ چال کیا ہوتی ہے؟ ایک بھیڑ ایک رستے پہ چلتی ہے، ساری پیچھے اس کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بلکہ مشاہدہ یہ ہے کہ اگر وہ پانی میں کسی نہر میں چھلانگ لگا دے تو باقی بھیڑیں بھی پیچھے چھلانگ لگا دیتی ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ جانے والی ڈوب رہی ہیں، مر رہی ہیں، لیکن بھیڑ چال کا مطلب یہی ہے کہ آپ پیچھے چھلانگ لگا رہے ہیں۔ بھیڑ کو مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھیڑ اختلاف نہیں کرتی۔ انسانوں کو مسئلے پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ انسان اختلاف کرتے ہیں۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف کوئی بری چیز ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف نہیں کیا جانا چاہیے، ہم کو بھیڑوں کی طرح رہنا چاہیے، اور کبھی سوسائٹی کے اندر وہ جو تنوع ہے، وہ جو ڈائیورسٹی ہے ایک خیال کی، فکر کی، وہ نمایاں نہیں ہونی چاہیے؟ میں جب اس سوال پہ غور کرتا ہوں، جب اس پہ سوچتا ہوں اور لوگوں کی افکار پر ایک نظر ڈالتا ہوں، تو مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ جو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس کو سوچنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور یہ اس کی اسکیم کا حصہ ہے کہ اس نے میرا ذہنی سانچہ آپ سے مختلف رکھا ہے اور آپ کا ذہنی سانچہ مجھ سے مختلف رکھا ہے۔ یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ سب لوگ ایک طرح سے سوچیں تو اس کے لیے کچھ ایسا مشکل تو نہیں تھا۔ اگر وہ بایولوجیکلی ہمیں ایک طرح کا بنا سکتا ہے، ساری دنیا کے مردوں کو، ساری دنیا کی عورتوں کو بایولوجیکل کنسٹرکشن میں ایک طرح کا بنا سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ذہنی کنسٹرکشن میں بھی ایک طرح کا بنا دیتا؟ جیسے بھیڑوں کے دماغ ہیں، جیسے بکریوں کے دماغ ہیں، جیسے شیروں کے اور ریچھوں کے دماغ ہیں، کوئی ارتقاء نہیں ہوتا، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں، ایک ہی طرح کا نظام حیات وہ گزارتے ہیں، ایک ہی طرح کا ضابطۂ حیات وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ان سے انسان کی جو ذہن کی ساخت ہے وہ مختلف بنائی گئی ہے؟ ایک طرح کے لوگ ہوتے ہوئے، ایک باپ کی اولاد ہوتے ہوئے، ایک ماں کی اولاد ہوتے ہوئے، ان کے سوچ کا زاویہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ غور کرنے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص اسکیم ہے اور اس کے اندر بڑا خیر و برکت چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو دریافت کر لیں تو یہ اصل میں انسان پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ وہ ساری عمر اس کا شکر ادا کرے تو کبھی شکر پورا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ اگر اللہ چاہتا، یہ سورہ نحل میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، اور ایک اور جگہ بھی ہے، کم از کم 3 جگہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ تم سب کو ایک امت بنا دیتا تو وہ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ اس نے یہ تو دیکھنا تھا کہ تم کیا کرتے ہو، اور پھر ایک دن وہ تم سے پوچھے گا جب سب کو جمع کرے گا۔ اور پھر ایک جگہ یہ کہا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ پھر تمہیں بتائے گا کہ جن ایشوز پر تم اختلاف کرتے رہے ہو ان میں صحیح بات کیا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے، اور پرانے آسمان سے آنے والے صحیفے بھی یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو اختلاف نظر رکھا گیا ہے، یہ جو اختلاف فکر رکھا گیا ہے، یہ اصل میں ایک الہامی اسکیم ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے، اور انسانی تجربہ یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت کے برخلاف کوئی قدم جب آپ اٹھاتے ہیں تو انسانی سماج میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ فطرت سے انحراف کرتے ہیں کسی رویے میں، تو انسانی سماج کے اندر
ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہو پاتی. میں مثالیں اگر دینا شروع کروں ویسٹ کے معاشرے کی، اپنے معاشرے کی، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جہاں ہم فطرت سے اختلاف کرتے ہیں وہاں پر سوسائٹی کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے. یہ ایڈز کی بیماری کیوں آئی؟ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جہاں جہاں فطرت سے انحراف ہوا ہے وہاں پہ آپ کی کچھ بیماریاں ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، کچھ ذہنی بیماریاں ہیں جنہوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، کچھ جسمانی عوارض ہیں جو آپ کو لاحق ہو گئے ہیں جہاں جہاں آپ نے فطرت سے انحراف کیا ہے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ یہ خواہش رکھیں کہ سماج کے سارے لوگ بھیڑیں بن جائیں، سماج کے سارے لوگ ایک طرح سے سوچنا شروع کر دیں، تو پھر یہ فطرت سے انحراف ہوگا. فطرت یہ ہے کہ انسان مختلف طرح سے سوچیں اور مختلف طرح سے اپنے نتائج فکر کو مرتب کریں. جب وہ سوچیں گے اور جب وہ مختلف طرح سے نتائج فکر کو ترتیب دیں گے تو لازماً اختلاف ہوگا. اب یہ اختلاف جو ہے اس کو ڈیل کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لٹ اٹھائیں اور آپ یہ کہیں کہ آج کے بعد جو میں سوچ رہا ہوں بس وہی سوچ غالب ہوگی، اور اس کے علاوہ سوچنے کی کوئی اور صورت سوسائٹی میں قبول نہیں کی جائے گی. کل آپ کے ہاتھ میں لاٹھ یہ آ جاتی ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آئندہ سے وہ کچھ ہوگا جو میں چاہوں گا، میرے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، جو میں سوچتے رہا ہوں اس کو آپ قبول کریں گے. اس سے بھی ممکن ہے کہ ایک طرح سے سوسائٹی کے اندر امن پیدا ہو جائے. اس سے بھی ممکن ہے کہ سوسائٹی کے اندر سے ایک طرح سے ترتیب پیدا ہو جائے، جیسے قبرستان میں ہو جاتی ہے. ایک طرح کے لوگ ہیں، ایک طرح کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ایک ہی دستور ہے، سب پہ عمل ہو رہا ہے، تو ایک امن ہے، سوسائٹی پرسکون ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں طالبان کے دوروں میں بڑا امن پیدا ہو گیا تھا، تو بالکل اس طرح کا امن پیدا ہو سکتا ہے. چند لوگ لٹھ اٹھا کے کھڑے ہو جائیں کہ آئندہ کے بعد یہ لباس پہننا ہے، آئندہ کے بعد یہ حلیہ رکھنا ہے، آئندہ کے بعد اس خیال کو قبول کرنا ہے، اور جو اس کو قبول نہیں کرے گا پھر یہ لٹ ہے اس کا فیصلہ کرے گی. اس کے بعد یہ سوسائٹی میں امن ہو جاتے ہیں، اس کے بعد یہ سوسائٹی جو ہے وہ پرامن اپیرنٹلی نظر آنے لگتی ہے. ایک تو یہ حل ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اس اختلاف کو چینلائز کر لیتے ہیں، آپ اس اختلاف سے وہ خیر برآمد کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں انسانی سماج اور تہذیب کا عمل ارتقاء کے مراحل سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو پتہ ہے کہ خود سماج کی جب تعریف ہوتی ہے تو اس میں ایک سے زیادہ خیالات جنم لیتے ہیں. اسٹیٹ کی جب تعریف ہوتی ہے تو ایک سے زیادہ خیالات جنم لیتے ہیں. اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اسٹیٹ کی تعریف آپ کریں گے تو آپ کو ہیگل کے ہاں اس کی ایک اور تعریف ملے گی، مارکس کے ہاں اس کی ایک اور تعبیر ملے گی، کیپٹلزم کی فکر کے تحت اس کی ایک اور تعبیر ملے گی، اور پھر اسلامی فکر کے تحت آپ کو اسٹیٹ کی کوئی اور تعبیر ملے گی. یہ سارے تو تنوع ہیں. السلام علیکم. شبیر شاہ صاحب بھی اسی تنوع کا ایک اظہار ہیں اور آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، ہم بھی ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں. یہ جو انتشار بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ شبیر صاحب ایک طرح سے سوچ رہے ہیں، شیخ صاحب ایک طرح سے سوچ رہے ہیں، میں ایک طرح سے سوچ رہا ہوں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ایک باب میں ایک سے زیادہ نقطہ نظر کی موجودگی اصل میں انسانی فکر کو آگے بڑھانے کا عمل کر رہی ہے، انسانی فکر کی ارتقاء میں مدد دے رہی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کے بعد ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوسائٹی میں بائی اینڈ لارج ایک کنسنسس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر کچھ وقت گزرتا ہے تو اس کنسنسس کے خلاف بھی ایک رائے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر سوسائٹی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی ہے. پھر جب ڈیبیٹ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے. پھر دوبارہ وہ کنسنسس جو ہے آگے بڑھتا ہے، جو ہیگل جس کو بیان کرتا ہے نا اس طرح سے کہ سوسائٹی میں پہلے ایک تھیسس جنم لیتا ہے، ایک تھیسس، ایک نقطہ نظر وجود میں آ گیا، لوگوں نے اس کو مان لیا. کچھ وقت گزرتا ہے تو اس کا ایک اینٹی تھیسس وجود میں آ جاتا ہے، اس سے لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں. وہ اینٹی تھیسس جو ہے سوسائٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ کو جنریٹ کرتا ہے. کچھ وقت گزرتا ہے تو تھیسس اور اینٹی تھیسس مل کے ایک سینتھیسس کو وجود دیتے ہیں، یعنی وہ جو ڈائیورسٹی ہے وہ مل کے ایک اور انسانی فکر ایک اور منزل آگے طے کر لیتا ہے. پھر جو کنسنسس وجود میں آتا ہے، سینتھیسس وجود میں آتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے کہ وہ خود ایک تھیسس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جب تھیسس میں کنورٹ ہوتا ہے تو کچھ وقت کے بعد وہ ایک اینٹی تھیسس کو بھی جنم دیتا ہے. وہ اینٹی تھیسس پھر ایک سینتھیسس میں بدلتا ہے، پھر وہ تھیسس میں بدلتا ہے. یوں انسانی فکر جو ہے
وہ ارتقاء کے مراحل طے کرتی چلی جاتی ہے اور ہر آنے والا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا جب آپ اختلاف کو چینلائز کر لیتے ہیں، جب آپ اختلاف کو ایک مثبت قدر کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد اختلاف کوئی مسئلہ نہیں رہتا، اختلاف کوئی عذاب نہیں رہتا۔ اختلاف اصل میں سوسائٹی کی ارتقاء کے لیے ایک مہمیز بن جاتا ہے، سوسائٹی کے ارتقاء کے لیے ایک بنیادی قدم بن جاتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا سماج جو ہے اس سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جو ہمارے سوچ میں، ہمارے طرز عمل میں جس کی نفی ہو گئی ہے۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ انسانی فکر کا جو ارتقاء ہے یا جو اختلاف ہے وہ اصل میں سوسائٹی کے اندر انتشار پیدا کرنے کا باعث بن رہا ہے، لہٰذا اس کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہمارے ہاں اتحاد اور وحدت کی جو بات ہوتی ہے، عام طور پر اس کے پیچھے یہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ مذہب، سیاست، سماج کے بارے میں ہمارے اندر اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی نئی بات غلطی سے سوسائٹی میں کہہ دے تو سارے لوگ لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ مذہب کی دنیا میں نئی بات کہہ رہا ہے تو فتوے کی زبان کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اب تو خیر فتویٰ پرانی بات ہو گئی، اب تو لوگ گولی اور بندوق کے ساتھ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ سیاست میں اگر آپ کو نیا نقطہ نظر لانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک اور طرح کا رد عمل سامنے پیدا ہوتا ہے، اور آپ کو سوسائٹی کے اندر نکو بنانے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سماج کے بارے میں کوئی نئی خیال، کوئی نیا زاویہ نظر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو سوسائٹی قبول نہیں کرتی۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے ہمارے اندر، کیونکہ ہم یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ جس نے اختلاف کیا اصل میں اس نے ایک شیطانی کام کیا، اس نے سوسائٹی کو ایک انتشار میں ڈال دیا، حالانکہ اختلاف کرنے والے نے انتشار میں نہیں ڈالا، اختلاف پر جو رد عمل ہم نے اظہار کیا اس نے سوسائٹی کو عذاب میں ڈالا۔ اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انسانی تاریخ کے اندر، شبیر شاہ صاحب یہاں بیٹھے، انسانی تاریخ ان کا موضوع ہے، انسانی تاریخ کے اندر کوئی سماج ایسا نہیں گزرا آج تک جس میں سب لوگ ایک طرح سے سوچنے والے۔ نہ معاصر معاشروں میں کوئی معاشرہ ایسا موجود ہے جس میں لوگ مذہب، سماج، سیاست میں اختلاف نہ کرتے، کوئی دنیا کی تاریخ میں ایسا معاشرہ نہیں گزرا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ عرب کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، آپ کے علم میں ایسا نہیں ہے، وہاں یہودی بھی تھے، وہاں نصارہ بھی تھے، اور خود مدینہ کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے میثاق مدینہ کے عنوان سے جو معاہدے کیے اس کے اندر لوگوں کی اس حیثیت کو قبول کیا گیا کہ وہ مذہب کے معاملے میں، دیگر معاملات میں اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں اور اپنے زاویہ نظر سے جی سکتے ہیں، کبھی اس کو منع نہیں کیا گیا، اور وہ نقطہ ہائے نظر موجود رہے۔ یہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا کہ اختلاف ہوا۔ اچھا، پھر اختلاف یہ نہیں ہوا کہ لوگوں نے آپ کو قبول ہی نہیں کیا، ایک اختلاف تو بہت بنیادی ہوا، لوگوں نے آپ کو پیغمبر نہیں مانا، یہود نے نہیں مانا، نصارہ نے نہیں مانا، تو وہ موجود رہے سوسائٹی کے اندر۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے خود مذہب کے اندر بھی اختلاف کیا، آپ کی ایک تعبیر ہے، دوسرے کی ایک اور تعبیر ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے بھی بات جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر مختلف نقطہ نظر وجود میں آئے، اور بعد میں بھی مسلمان سوسائٹی کے اندر یہ وجود میں آتے رہے۔ اسی طرح سے آج کی اگر آپ معاصر مغربی معاشرت کو آپ دیکھیے تو وہاں بھی یہ موجود ہے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ میں یا انگلینڈ میں یا برطانیہ باقی ممالک میں ایک مذہب کے ماننے والے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ سماج کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتے ہوں۔ ابھی آپ جو امریکہ کے اندر جو اس وقت پریزیڈنشل الیکشن ہونے والے ہیں، جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے آپ کے علم میں ہے، بہت سارے ایشوز پہ بہت بنیادی اختلاف ہے۔ مثلا یہ جو سیم سیکس میرجز کا ایشو ہے، اس وقت امریکن پالیٹکس کا ایک بڑا ایشو ہے، ریپبلکنز جو ہیں اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ رومنی کی کل بھی جو تقریر تھی اس کے اندر اس نے بتایا کہ ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، تو ریپبلکن اس کو قبول نہیں کر رہے۔ اوباما صاحب 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ اس کے حق میں دے چکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیموکریٹس کا نقطہ نظر لبرل قسم کا ہوتا ہے، ریپبلکنس آرتھوڈاکس ہیں، وہ ٹریڈیشن کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہ اختلاف ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں اختلاف نہیں ہے۔ خود ابھی فرانس کے اندر جو انتخابات ہوئے، آپ کے علم میں ہے کہ جو سوشلسٹ نقطہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ وہاں جیتے، اور وہ جو پہلے صاحب تھے سرکوزی صاحب، ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ نقطہ نظر کی ڈیفیٹ تھی۔ اس وقت خود آپ لوگ جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں بیٹھے ہیں، خود اس وقت مغرب کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جو بنیادی نقطہ نظر اس وقت جو فرق پیدا ہو رہا ہے، ایک طرح سے ریسیشن کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے اندر اسٹیریٹی کی کمپین ہے، اس کے مقابلے میں جو کٹس لگ رہے ہیں، اس میں پوری ایک ڈیبیٹ ہے، اور 2 نقطہ نظر وجود میں آ چکے، یہ موجود ہیں۔
لیکن ہوا کیا؟ الیکشنز ہوئے، اسی روز سرکوزی صاحب نے کہا کہ میں لوگوں کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ سوسائٹی کو وہ چلائیں گے جن کے نقطہ نظر پر لوگوں نے اعتبار کیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آپ کے یہاں الیکشن ہوتے ہیں تو ایک نیا فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے یہ؟ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ اختلاف کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میں اختلاف کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اب سوسائٹی منتشر ہو گئی، وہاں اختلاف کو چینلائز کر دیا گیا ہے۔ ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اختلاف کی روشنی میں اپنی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اختلاف کرنے کے آداب کو جان جائیں، اور یہ تب ہوگا جب ہم معاشرتی تعمیر پر اصرار کریں گے، جب ہمارا سارا زور معاشرے کی تعمیر پر ہوگا۔ اس ملک کے اندر آج تک جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ دو پیراڈائمز میں لوگوں نے کام کیا ہے اس سوسائٹی کے اندر۔ ایک پیراڈائم وہ ہے جس میں آپ انڈیویجول پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ فرد کی اصلاح ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تبلیغی جماعت اور باقی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جو اس پیراڈائم میں کام کرتی ہیں۔ ایک پیراڈائم یہ ہے کہ اسٹیٹ ٹھیک ہو جائے، ریاست اگر ٹھیک ہو جائے اور اسٹیٹ آپریٹرز کو اگر ہم ٹھیک طرح سے آپریٹ کرنے لگیں تو تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ صالح قیادت، مولانا مودودی نے یہ تصور پیش کیا اور بہت سارے مفکرین ہمارے ہاں اسی نقطہ نظر کو قبول کرتے ہیں، اور آپ کی علم ہے کہ یہاں جو آدمی سوسائٹی میں اٹھتا ہے، جو ذرا جس کے اندر کچھ جان ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے سیاست میں آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اصل میں یہ جو اسٹیٹ پیراڈائم ہے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، مولانا مودودی سے لے کے عمران خان تک سب لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اصل میں کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ سیاست کو ٹھیک کر لیں، آپ اسٹیٹ پیراڈائم کو ٹھیک کر لیں، اس میں آ جائیں تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ تجربہ یہ کہتا ہے، کم سے کم ہمارا تجربہ بھی یہ کہتا ہے اور دنیا کا تجربہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ دونوں پیراڈائم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تیسرا پیراڈائم ہے جو سوسائٹی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ سوسائٹی کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کوئی چیز نہیں ہے، اصل چیز معاشرہ ہے۔ معاشرہ جب سیاسی طور پر تنظیم بناتا ہے تو اسٹیٹ وجود میں آتی ہے، سماجی طور پر تنظیم بناتا ہے تو سماجی ادارے وجود میں آتے ہیں، معاشی تنظیم کرتا ہے تو معاشی ادارے وجود میں آتے ہیں۔ اصل چیز سوسائٹی ہے۔ سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے اقدار پر، سوسائٹی کھڑی ہوتی ہے کچھ نارمز پر۔ اگر آپ اقدار کو بدل ڈالیں گے تو اس کے بعد ایک نتیجہ نکلے گا جس کے تحت پالیٹکس بھی چینج ہو جائے گی اور سوشل انسٹیٹیوشنز بھی چینج ہو جائیں گے۔ لیکن سوسائٹی نہیں بدلے گی، اقدار نہیں بدلیں گے تو پولیٹکس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ مثلا جمہوریت کی آپ بات کرتے ہیں، آپ کے ہاں جمہوریت کبھی نتیجہ خیز نہیں ہوئی۔ ابھی بھی آپ جو اضطراب میں رہتے ہیں، جو لوڈ شیڈنگ سے لے کے بہت سارے ایشوز آتے ہیں، تو اس پہ ایک ڈیبیٹ پیدا ہوتی ہے، تو کیا جمہوریت نتیجہ خیز نہیں ہوئی؟ اور بہت سارے ایشوز ہیں، کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جمہوری رویے نہیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت پالیٹکس میں کیا ہے، ووٹ دینا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ دے لیا تو جمہوریت آ گئی، حالانکہ جمہوریت تو ایک رویے کا نام ہے۔ جمہوریت تو اس بات کا نام ہے کہ آپ اپنے اختلافی ایشوز میں کثرت رائے سے ایک فیصلہ کریں، لیکن لوگوں کی رائے کو سنیں اور ان کو یہ حق دیں کہ وہ اپنی بات کریں۔ اب بھی آپ کو معلوم ہے، آپ جس خطے میں یہاں رہتے ہیں، کہ ووٹ کی جو بنیاد ہے وہ خاندان ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے، میرٹ نہیں ہے۔ اور آپ کے ہاں خاندانی عصبیتیں چلتی ہیں، بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو، پھر بلاول بھٹو، نواز شریف اور شہباز شریف، پھر حمزہ شریف اور پھر فلاں شریف۔ یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں جمہوری رویے نہیں ہیں۔ کبھی آپ نے سنا کہ کلنٹن کا کوئی بیٹا بھی ہے؟ کبھی آپ نے سنا کہ جناب بش صاحب کا بیٹا تو تھا، نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا؟ لیکن بہرحال یعنی اس کے اندر ایک کنسنسس پیدا ہوا پولیٹیکل پارٹیز کی سطح پہ، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے بیٹے کو جانشین بنا دیا۔ کیا ہے؟ یہ اصل میں رویے ڈیولپ ہو گئے۔ ہمارے ہاں اگر یہ رویے ڈیولپ ہو جائیں تو ہم اپنی سیاست کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تو میری بات کا حاصل یہ ہے کہ سوسائٹی اصل میں موضوع ہے جس کو بدلنا چاہیے۔ سوسائٹی بدلتی ہے اقدار اور سماجی نظام کے بدلنے سے۔ سماجی نظام ڈیولپ ہوتا ہے انسانی رویوں سے، اس لیے انسانی رویوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی اصلاح کی کوشش کا ایک زاویہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر مکالمے کا کلچر فروغ پائے، سوسائٹی کے اندر اختلاف رائے کو آپ قبول کریں۔ یہ کام جب آپ کریں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ سوشل چینج کا عمل شروع ہو گیا ہے،
اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بعد میں مختلف انسٹیٹیوشنز، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز، سماجی ایشوز میں انسٹیٹیوشنز میں ایک تبدیلی آنے لگی ہے۔ اس کام کے لیے ہم نے ایک بیڑا اٹھایا ہے اور ایک تنظیم بنائی ہے۔ وہ تنظیم کیا ہے وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے تحت کیا کام ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس ڈائلاگ کلچر کو آپ تک پہنچانے میں اور اسٹوڈنٹس کو انوالو کرنے میں ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن میری گفتگو اس تک محدود ہے کہ یہ ساری جو تگ و دو ہے، جو آپ کو زحمت دی، آپ یہاں آ رہے ہیں، کیوں آئے ہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے وہ بنیادی جو فکری نظام ہے، وہ جو ایک بیسک پیراڈائم ہے جس کے اندر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، اور پھر آپ کو یہ حق دیا جائے اور کہ آپ بولیں اور آپ بتائیں کہ یہ جو پیراڈائم ہے اس کے اندر کیا خرابی ہے، اور اگر خوبی ہے تو آپ اس کو کس حد تک اپریشیٹ کر رہی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مکالمے کا کلچر اگر سوسائٹی میں رائج ہو تو اس کی کیا شکلیں ہیں، گھر سے آغاز ہونا چاہیے، تعلیمی اداروں سے آغاز ہونا چاہیے، مسجد سے، کہاں سے ہونا چاہیے، ڈائلاگ کلچر کو کیسے آگے بڑھائیں۔ پھر آپ کو یہ حق ہے کہ آپ یہ سوال بھی اٹھائیں کہ دنیا کے اندر جو کانفلکٹس ہیں، کیا ڈائلاگ ان کو ریزالو کرنے میں کوئی بنیادی محرک کا کردار ادا کر پایا ہے۔ یہ سارے سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے، اور آپ جواب چاہیں گے اور آپ کے پاس بھی کوئی جواب ہوگا ان کا۔ یہ سارا جو بیسک تھیسز ہے سوشل چینج کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میری یہ خواہش ہوگی کہ جب تھوڑی سی گفتگو آگے بڑھے گی آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو اور تنظیم ہے یہ کیا کرتی ہے، آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ جو ڈائلاگ فورمز ہیں یہ کیا کرتے ہیں، تو پھر پوری بات آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ فورم اوپن ہوگا اور آپ جو کہنا چاہیں گے اس میں ہم سب کا اس میں فائدہ ہوگا، اور میرا خیال ہے جب ہم اٹھیں گے تو شاید ہم زیادہ بہتر رائے کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرا خیال یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ بہت طویل ہوتا ہے، میں نے اتنی لمبی بات نہیں کی، اور اگر میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا، کمیونیکیٹ کر سکا، تو اس کا اظہار بڑی حد تک آپ کے سوالات اور آپ کے کمنٹس سے ہو جائے گا۔ تو آپ سب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگوں نے وقت نکالا اور ایک سنجیدہ اس ڈیبیٹ میں، سوچنے سمجھنے والی ایک ڈیبیٹ میں آپ آئے، اس لیے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں اگر سوچنے سمجھنے کا کام نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ بانجھ ہے بالکل، اور جو لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے تعلیمی اداروں میں آزادی فکر ہو، وہ اصل میں اس معاشرے کو برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک کے اندر یونیورسٹیوں میں نئے خیالات جنم لیتے اور پھر سوسائٹیز میں آتے ہیں، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کی یونیورسٹی، آپ کو اتنے اچھے اساتذہ ملے، اتنا اچھا ماحول ملا، تو مجھے بہت خوشی ہوگی اگر یہاں سے کل کوئی روسو اٹھے، یہاں سے کوئی ہیگل اٹھے، یہاں سے کوئی مارکس اٹھے، یہاں سے کوئی اقبال اٹھے، اور ایسے ہی وہ اٹھے تھے، وہ کہیں باہر سے نہیں آئے تھے، اسی سوسائٹی سے اٹھے تھے۔ آپ کے اندر بھی وہ پوٹینشیل ہے، لیکن اس کی شرط وہی ہے کہ سوچنے کی عادت ڈالیں، سوال اٹھانے کی عادت ڈالیں اور اپنی بات کو آگے بڑھائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم خورشید احمد ندیم صاحب۔ آپ نے دیکھا کہ ان کی گفتگو کا لب لباب ہی اصل میں یہ تھا کہ اختلاف در حقیقت ارتقاء کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور ارتقاء جو ہے اس کو بہتر بنانے میں ڈائلاگ مرکزی کردار ادا کرتا ہے، جس کے فروغ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ ڈائلاگ فورم جو ہے اس کے تعارف کے لیے میں دعوت دوں گا محترم عبدالحفیظ صاحب کو کہ وہ اس فورم کا آپ سے تعارف کروائیں۔ خورشید احمد ندیم صاحب نے اپنی گفتگو میں جو اپنے مقاصد بیان کیے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارے کام کی نوعیت کیا ہے۔ اصل میں ہمارا معاشرہ جو تشکیل نو کے عمل سے گزر رہا ہے، کچھ لوگوں نے خورشید احمد ندیم صاحب کی قیادت میں یہ سوچا کہ ہمارے معاشرے کو کون کون سے چیلنجز درپیش ہیں اور ان کو کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اس آرگنائزیشن نے اب اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور یہ 2003 میں معرض وجود میں آئی۔ اس کے تحت ہم نے کئی پروجیکٹ کیے، اور سب سے پہلا چونکہ ہمارے ہاں یہ دو طرح کے نقطہ نظر رہے ہیں کہ ایک وہ نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو روایت پسند ہیں اور روایت کو کسی صورت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسرا وہ لوگ ہیں جو روایات سے تصادم چاہتے ہیں اور جو چیز بھی روایت کے ذریعے سے آئے اس کو رد کرنے کا وہ ضروری سمجھتے ہیں۔
اور اس کے نتیجے میں 2 انتہائی معارضے وجود میں آئے، اور ہم نے یہ کیا کہ ہمیں اپنی روایات سے بھی جڑ کے رہنا ہے، اور جدید فکر جو ہمارے مذہب کو، ہماری روایات کو چیلنج نہیں کرتی، ہم نے انہیں بھی اپنے ہاں اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ خواتین کی تعلیم کا مسئلہ، خواتین کے حقوق کا مسئلہ، اور ہماری سوسائٹی کی اب جو ہماری آبادی ہے اس کی اکثریت خواتین پہ مشتمل ہے، اور اس کو نظر انداز کر کے ہم اگر کوئی بات آگے بڑھانا چاہیں تو یہ ممکن نہیں کہ ہم دنیا میں اپنی یعنی کہ زندہ قوم کی طرح جی سکے۔ تو ہم نے خواتین کی تعلیم کے حوالے سے مختلف سیمینار منعقد کیے ان کے حقوق کے حوالے سے، اور ملک میں جو مختلف نقطہ نظر کے لوگ موجود تھے، دونوں جو انتہاؤں سے وابستہ لوگ تھے، ان لوگوں کو ہم نے اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور دونوں کو اپنے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ اور اس سلسلے میں آپ کے ہمارے ہاں یہ ہوا کہ جب دونوں لوگ آپس میں مل بیٹھے اور دونوں لوگوں نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کیا اور چاہتے تھے وہ کیا تھا، اور یقین جانیے کہ وہاں وہ جو لبرل جنہیں کہا جاتا ہے، جو ویسٹ سے متاثر لوگ جنہیں کہا جاتا ہے، جو کہتے ہیں کہ مذہب سے بیزار لوگ ہیں، اور جو دوسرے لوگ جو کہتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے بہت انتہا پسند ہیں، خواتین کے حقوق کے سلسلے میں انہیں بالکل وہ کسی چیز کو قبول کرنے کے آمادہ نہیں، وہ دونوں لوگ جب اکٹھے بیٹھے اپنی اپنی بات پیش کی تو نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ اس سوچ کے تحت اٹھے کہ میں آپ کو بتاؤں، لاہور میں ہمارا ایک پروگرام تھا، اور ایک دینی مدرسے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑا ایک وہ ان کا ادارہ ہے ملک کے اندر، مولانا زید الراشدی صاحب، شاید آپ جانتے ہوں، گوجرانوالے کے بہت بڑے، اور انہوں نے وہاں خواتین جو تھیں وہ اس یعنی این جی او سے وابستہ جو یہ کام کر رہی تھیں خواتین کے حقوق کے بارے میں، اور ایسا ان کو دعوت دی کہ آپ اپنا پروگرام ہمارے ادارے میں رکھیں اور ہم آپ کو اس کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ کریں۔ یعنی وہ دونوں نے یہ کیا کہ ہمارے اندر کوئی اختلاف خاص نہیں ہے، محض ہم اپنے ایک دوسرے کے درمیان بہت پیدا کیا ہوا۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک یہ بھی نقطہ نظر سامنے آیا، اور اس پہ بہت زیادہ ایک انتہا پہ پہنچے، اور آپ نے دیکھا کہ سوات میں یہ ہوا کہ خواتین بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں اس قدر وہ انتہا کو بات پہنچی کہ تعلیمی اداروں کو اڑانا شروع کر دیا، اور کوئی بندہ اس خوف سے اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ہم نے یہ کیا کہ مذہبی لوگوں کو اس میں انوالو کیا، ان اداروں کے لوگوں کے، ان علماء کو، ان کے طالب علموں کو، اور ہم نے انہیں یہاں بٹھا کے اور اس پہ قائل کیا کہ یہ مذہب اس کے بالکل اس سے متصادم نہیں ہے، مذہب اس کے بالکل خلاف نہیں ہے کہ عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھا جائے۔ اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ فضا جو ہے یہ مذہبی تعلیمی اداروں سے وابستہ لوگوں نے بھی اس کو قبول کیا، اور یہ یعنی یہ ہے کہ اب بلکہ یہ یہاں تک ہے کہ بعض ایسے علماء ہیں کہ جنہوں نے یعنی بچوں کے خود ادارے قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ فیصل آباد میں مولانا ضیاء القاسمی جو بہت بڑے خطیب تھے، ان کے بیٹے مولانا زید القاسمی ہیں، وہاں انہوں نے خواتین کا کالج خود قائم کیا ہے، خاصا بڑا معیاری کالج۔ یعنی یہ اس طرح کا ہے کہ یہ اب اس طبقے کے اندر بھی یہ ہوئے ہے، اور ہم نے اس کام کے سلسلے میں بھی ان لوگوں کو انوالو کیا، ان لوگوں کو جمع کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں بھی ہمیں کافی کامیابی ملی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے پھر یہ مکالمے کا یعنی جو بات یہ آپ کے سامنے جا کر رکھ رہے ہیں، یہ ہم نے پھر عام سوسائٹی میں اس میں دوسرے لوگوں مختلف شہروں میں ہم نے ڈائلاگ فورم قائم کیے، جس میں مختلف فکر رکھنے والے لوگ، سیاست سے وابستہ لوگ جو مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ جو مختلف مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، سارے ان کو جمع کیا، اور اسی طرح دیگر جو سوچ رکھنے والے ہیں سب کو اکٹھا کیا، اور ہم نے ان کو کہا کہ اختلاف، وہ جو بات ابھی تھی کہ اختلاف آپ موجودگی جو ہے وہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اسے آپ مل بیٹھ کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے
ان خیالات کو شیئرز کریں اور اس کے نتیجے میں جو آپ چیز سامنے آئے وہ اور فسادات سے آپ بچیں، اجتناب کریں اور اپنے درمیان گفت و شنود سے کریں، گفت و شنید سے اپنے مسائل کو حل کریں۔ اس سلسلے میں ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت یعنی آپ حیران ہوں گے کہ یہ واقعہ ہے کہ فیصل آباد ہی میں 2 مذہبی گروہوں کے درمیان یہ تھا کہ وہ دونوں کے اجتماعات ایک ہی تاریخ کو ہوتے تھے اور اس کے نتیجے میں ہمیشہ وہاں فساد رونما ہوتا تھا۔ ہمارے ڈالانگ فورم کے تحت ان لوگوں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس فساد سے کیسے بچا جائے، کہ یہاں پہ شیعوں کو بھی جینے کا حق ہے، اسی طرح سنیوں کو بھی جینے کا حق ہے، انہیں بھی اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا پورا حق ہے اور اپنی مذہبی تبلیغ کرنے کا، اور سنیوں کو بھی۔ لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے وجود کو آپ قبول نہ کریں اور ایک دوسرے کے لیے مسائل کھڑے کریں۔ اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں فریق رضامند ہوئے اور انہوں نے اپنی تاریخیں تبدیل کی کہ اب وہ ایک دن کے بجائے اب مختلف تاریخ کو ہوتے ہیں اور یہ فساد کا مستقل ایک جو ہے وہ سلسلہ جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ تو اسی طرح ہم نے یعنی اس طرح کے کام اللہ کا شکر ہے کہ یہ کام سر انجام دیے ہیں اور اس سے ساتھ سب لوگوں نے اتفاق کیا ہے۔ اور اسی طرح ایبٹ آباد میں بھی اسی طرح کے واقعات ہیں۔ ابھی وہاں 2 قبیلوں کے درمیان جھگڑے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمارا فورم کے تحت ایک دونوں کی میٹنگ ہو رہی ہے جو پرانی دشمنی تھی۔ تو اس طرح کا یعنی ہمارا یہ ہے کہ کسی خاص مسئلے کو نہیں ایڈریس کرنا بلکہ اسی حوالے سے۔ تو یہ ہمارا جو ہے ادارہ تعلیم و تحقیق آرگنائزیشن فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشن جیسے ORE کے نام سے دے رہے ہیں، یہ کام سر انجام دے رہی ہے۔ اور اسی سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے مختلف تعلیمی اداروں میں یہ پروگرام بنایا ہے۔ تو ان تعلیمی اداروں کے معاملات کو جو ہمارے مس فرا فوزیہ دیکھ رہی ہیں، تو یہ آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ تعلیمی اداروں میں ہمیں کس طرح کام کر رہے ہیں اور ہمارا کیا اس سلسلے میں پروگرام ہے اور ہم یہاں آپ کے پاس کیوں حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری آرگنائزیشن کی جو بیسک فلاسفی یا اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں تو آپ نے ڈیٹیل سے سن لیا ہے، ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی، پھر اس کے بعد اس کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس سلسلے میں جو حفیظ صاحب نے آپ سے گفتگو کی وہ تو ڈیٹیلز آپ سن چکے ہیں۔ تو اس سلسلے کو مزید ہم نے مطلب آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوچا کہ تعلیمی اداروں میں اس کا جو ہے آغاز کیا جائے، اور وہ ہم کچھ عرصے سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اور پنڈی کے اور اسلام آباد کے انسٹیٹیوشنز میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ ہم نے یہ بڑے مطلب اچھے فورمز ہمارے ہوئے ہیں۔ اور یہاں آ کے خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک فیلنگ جو مجھے خود بڑی محسوس ہوئی ہے، میں بھی حفیظ بھائی سے بھی شیئر کر رہی تھی کہ باہر سے جب میں آئی نا تو مجھے یہاں کا ایٹماسفیئر بڑا پیسفل سا لگا، پتہ نہیں کیوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کا ماحول کیسا ہے، یا جیسے عام یونیورسٹیوں کے بارے میں سنا ہے کہ مطلب وہاں پہ اس کانفلکٹس اور یہ ایشوز وغیرہ چلتے رہتے ہیں، لیکن ویسے ہی کچھ میری سکس سینس نے شاید مجھے بتایا کہ یہاں کا ماحول بڑا پیسفل سا مجھے لگا، فرینڈلی سا لگا۔ تو یہ ایک فیلنگ ہے، اور میرے خیال میں یہ بہت یہ میرا جو خیال ہے، یہ جو مجھے یہ ملا ہے، یہ تاثر یہ غلط نہیں ہے، کیونکہ اب میں نے جب باتیں سنی ہیں تو مجھے اندازہ بھی ہوا ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بلکہ ہم ادھر آفس میں بیٹھے ہوئے تو شیخ رشید صاحب سے جو گفتگو ہوئی اس سے بھی اندازہ ہوتا رہا، لیکن میں انٹر ہوتے ہی میں نے یہ محسوس کی چیز نا، تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اچھا، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اسی سلسلے میں مطلب ہماری آرگنائزیشن نے جو شروع کیا ہے یہی ڈائلاگ کلچر کو فروغ دینے کے لیے ہی، کہ کس طرح سے مطلب سوسائٹی میں اس کو ہم فروغ دیں، اپنے رویوں میں کس طریقے سے اس کو ہم شامل کریں، اور ایسے شامل کریں کہ وہ ایک ہمارے ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کی ایک سیکنڈ نیچر بن جاتی ہے، کہ آپ کو یہ چیزیں آپ کو مصنوعی طور پہ نہ کرنی پڑیں، بلکہ وہ آپ کے رویوں میں اس طرح شامل ہو جائے کہ وہ آپ کا ایک مزاج بن جائے، آپ کو اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کرنی پڑے، آپ کا ایک مزاج بن جائے، آپ اسی پیٹرن پہ ہی چلائیں، پھر اپنے آپ کو خود کو چلائیں، اور پھر باقی دیگر جو معاملات ہیں اس کے لیے۔ ہم اکثر یہ بات سنتے ہیں کہ یوتھ قوم کا سرمایہ ہے، یہ ملک کا مستقبل ہے، ان کی باغ ڈور جو ہے، ملک کی باغ ڈور جو ہے وہ یوتھ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسا کچھ غلط بھی نہیں سنتے ہم، کیونکہ ایک جنریشن جاتی ہے، دوسری جنریشن آتی ہے،
تو جو ظاہر ہے جو گزر چکے ہوتے ہیں لوگ یا جو اپنی مطلب اس عمر سے گزر چکے ہوتے ہیں ان کو نوجوان نسل سے بہت امیدیں ہوتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نوجوان نسل زیادہ انرجیٹک ہے، زیادہ اچھے طریقے سے کام کر سکتی ہے، اس کی سوچ زیادہ بہتر ہوگی، وہ زیادہ پروگریسو ہوگی، ان میں آگے بڑھنے کے ارتقاء کے جو ہیں وہ ایک پیشن ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے، وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ ان کے اندر ایک انرجی بھی زیادہ ہوگی ہر لحاظ سے مطلب، اور پھر جو نئی چیزیں جو وہ دیکھیں گے دنیا میں تو وہ اس کو سیکھیں گے، اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ کانسیپٹ جو ہے یا یہ جو بات ہے کہ نوجوان ملک کا سرمایہ ہے، یہ کوئی غلط نہیں ہے، مطلب یہ اٹس ویری ٹرو۔ اور یہ ایک سروے کے مطابق، یو این او کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان کی 65% جو ہے آبادی وہ یوتھ پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے، مطلب یہ ہمارے ایک اثاثہ ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنا میں یہ چیز ہے کہ پوٹینشیل ہے، اور یہ آگے بڑھنے کے مطلب اب دیکھیں آپ کے اب تعلیم کا رجحان بھی دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ جہاں گاؤں میں پہلے یہ سلسلے نہیں تھے تعلیم کے، وہاں بھی لوگوں نے اس طرح سے مطلب اس طرف رجحان شروع کر دیا ہے، شہروں میں آنا شروع کر دیا ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے جو ہمارے ملک کے جو اس وقت جو انوائرمنٹ ہمارا چل رہا ہے، سوشل انوائرمنٹ جو ہے، وہ نوجوانوں کو ایسا ہی چاہیے، اس نوجوانوں کو اسی سوشل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جس میں وہ ایک پیسفل طریقے سے کام کر سکیں۔ اختلاف، وہی بات کہ اختلاف نہ کرنا جو ہے وہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، اختلاف کرنا ہی بلکہ ہی صحیح چیز ہے، وہی آپ کو ترقی کی اس پہ سیڑھی پہ جو ہے چڑھنے کا ایک ذریعہ ہے، آگے بڑھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بات وہی ہے کہ جو ایک جمود جب آ جاتا ہے تو وہ پھر معاشرہ تک ترقی نہیں کرتا، کوئی بھی سوچ جب ایک جگہ پہ اسٹیٹک ہو جاتی ہے تو وہ پھر ترقی تو نہیں کرتی، وہ وہیں رکی رہے گی، سال ہر سال تک آپ اس کو وہیں پہ دیکھتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے یہ کہ ایک اچھا اور پرامن جو آپ کو ہے سوشل انوائرمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نوجوان نسل کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اکثر مطلب آپ گیدرنگز میں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر آپ دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہوں گے، میں بھی اکثر سنتی ہوں یہ تبصرہ کہ ہماری نوجوان نسل بڑی جذباتی ہے، ان میں صبر نہیں ہے، ان میں تحمل نہیں ہے، ان میں برداشت نہیں ہے، یہ بڑی جلدی فلیئر اپ ہو جاتے ہیں، یہ چیز۔ تو یہ اصل میں یہی چیز ہے جو مکالمے کا کلچر جو ہمارا جس چیز کو ہم ڈائلاگ کے کلچر کو فروغ دینے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ اس کی ابتدا ہی یہیں سے ہوتی ہے کہ ٹالرنس جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کی جائے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں، گھریلو معاملات میں، باہر آپ نکلتے ہیں، آپ کے دکانداروں سے واسطے پڑتے ہیں، آپ کے ٹیلر سے واسطہ پڑتا ہے، آپ کہاں کہاں جاتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے، اسی طرح آپ کو ان کے ساتھ معاملہ کرنے کا مطلب جو آپ ایک بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، تو وہاں پہ ہی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم خود کو کس طرح سے، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو، تو آپ دوسرے کی بات آپ کو ناگوار بھی گزرتی ہے بہت دفعہ، لیکن کیا اس کی ریٹیلیشن، اس کو ریئیکٹ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ کیا آپ اس کے گلے پڑ جائیں گے؟ آپ کی گاڑی لگی ہے، آپ کو کسی چیز تھوڑا سا بھی اب اس طرح کے مسائل جو ہوتے ہیں تو اس میں کیا آپ دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں؟ کیا ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہماری تہذیب کیا اسی چیز کو کی تعلیم یا ہمیں دیتی ہے کہ ہم اس طریقے سے ریئیکٹ کریں؟ پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ، ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایجوکیٹڈ معاشرہ ہے ہمارا، تو پڑھے لکھے معاشرے کا تو بالکل ہی یہ دستور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مطلب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے، اور وہ آپ دنگا فساد تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے بیشتر واقعات دیکھے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے واقعات پہ گولیاں چل گئیں، اور یہ مطلب یہ چیز جو ہے، اس چیز کو ہم نے بیسیکلی ایک ایم بنایا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے، اس رویے کو تبدیل کرنا ہے، عدم برداشت کے اس رویے کو تبدیل کرنا ہے اپنے گھریلو سطح پہ، اس کے علاوہ آپ باہر جب نکلتے ہیں، سوسائٹی میں آپ موو کرتے ہیں اس سطح پہ، اور پھر سب سے بڑھ کے اب آپ جس مطلب اس ادارے میں ہیں ماشاءاللہ، تھوڑے عرصے کے بعد آپ یہاں سے نکلیں گے، ایک پریکٹیکل لائف میں آ جائیں گے، تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو یہاں پہ اب کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ کانفلکٹس نہیں ہوتے، کانفلکٹس ہوتے ہیں، لیکن ان کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے۔ ابھی بلکہ ہم وہی پنجاب کامرس کالج پنجاب میں، ہم نے وہاں پہ اسلام آباد میں بھی کیا فورم، اور وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس سے یہی بات ہو رہی تھی، اور وہ یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کے آپس میں
اس کے علاوہ انتظامیہ کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، مطلب اختلاف تو ہوتا ہی ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن اس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، آپ نے مل بیٹھ کے بات کرنی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے ٹیچرز کو آگے پیش کرنا ہے، پھر وہ دیکھیں کہ ایکسیپٹ، اگر اس میں کوئی ان کو لگتی ہے لچک یا کوئی ایکسیپٹنس ہے تو وہ آپ اس کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، لیکن اگر نہیں کریں گے تو کیا آپ شیشے کھڑکیاں توڑنا شروع کر دیں گے؟ تو یہ چیز جو ہے اس رویے کو چینج کرنا، اور یہ رویہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کل کو آپ نے